अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। एक बच्चा अपने उस्ताद से कहने लगा कि मेरे अब्बू कह रहे थे कि आपको एक मुर्गी तोहफे में देनी है। उस्ताद ये सुन के बड़ा खुश हो गया और मुर्गी का इंतज़ार करने लगा। अब कुछ दिन तक जब मुर्गी नहीं आई तो उस्ताद ने पूछा, बेटा आपकी मुर्गी नहीं आई? तो उस पर बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि उस्ताद जी वो तो अब तंदुरुस्त हो गई है। तो लगता ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहीं से ये लतीफ़ा सुन रखा होगा, इसीलिए उन्होंने फिर ज़्यादा बड़ा उस्ताद बनने की कोशिश की। बच्चे के अब्बा और चचा के दरमियान तय शुदा मुलाकात का इंतज़ार तक नहीं किया जिसमें मुर्गी की सेहत का तयन होना था। फ़ौरन वसूली भी कर ली। ऐसे अमन मुआहदे पे लब्बैक कह दिया जिसका हतमी मुसव्वदा वो अभी आना था। ये भी नहीं सोचा कि इस केस में बच्चे के अब्बा और चचा बीमार तो दूर हराम मुर्गी भी नहीं छोड़ते। और फिर वही हुआ जो आम तौर पे ऐसी गलतियों के नतीजे में होता है कि जल्दी पका सो जल्दी सड़ा, जिससे अब धुआं उठ रहा है। तो अब नए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वो जनाब वज़ाहतें देते फिर रहे हैं कि जी हमने तो इजराइल को तस्लीम नहीं किया, ना हम करेंगे, हमारा इब्राहिमी मुआहदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें जो मुसव्वदा दिखाया गया उसमें तो रद्दो बदल कर दिया गया है। तो जनाब क्या आप आलमी मुआहदा करने गए थे या ये 26वीं आईनी तरमीम जिसका आखिरी वक्त तक आपको पता ही नहीं चला और बग़ैर देखे आपने उस पर अंगूठा लगा दिया? थोड़ा सब्र, थोड़ा इंतज़ार क्या आप नहीं कर सकते थे? बहरहाल अब कहते हैं कि हमें अरब ममालिक ने ज़मानत दी थी कि हमास इस मुआहदे पर राज़ी हो जाएगा। तो ज़मानत तो बिल्कुल दी गई होगी क्योंकि यही ममालिक हमास और अमरीका के दरमियान मसालहतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जनाब आपको ये हमास के दूर का मामू बनने की क्या ज़रूरत थी जब करीब वाले मामू खामोश हैं? बल्कि कतर तो ये कह रहा है कि ट्रंप के गज़ा मंसूबे में कुछ वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है और आप तो अब भी ये बात नहीं कर रहे। इसहाक़ डार ये कहते हैं कि गज़ा मुआहदे में हमारी सारी शिकें शामिल नहीं हैं, लेकिन हमारी फोर्सेस गज़ा के लिए बनाई जाने वाली आलमी फोर्स का हिस्सा बन सकती है। वाह भाई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक ऐसा मुआहदा जिसमें हर चीज़ बच्चे के अब्बा और चचा की मर्ज़ी से हो रही है, उसके तहत पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा भेजने के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है, चाहे इजराइल मुग़वियों की रिहाई के बाद गज़ा से निकले या ना निकले। अच्छा, फिर ना ही हथियार डालने वाले हमास फाइटर्स के बारे में ज़मानत दी गई है कि इजराइल उनकी टारगेट किलिंग नहीं करेगा जो वो पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों का पीछा कर रहा है। बाकी रह गई फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, तो वो इजराइल पहुँचते ही नेतन्याहू वो इससे भी मुकर गया है। लेकिन जनाब हमारे लोगों को इतनी जल्दी थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वतन वापस पहुंचने का इंतज़ार तक नहीं किया। लंदन से एक्सपोस्ट के ज़रिए फिर अमेरिका को भरपूर अपनी हिमायत का यकीन दिलाया गया, जिसको फिर सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ खड़े होकर खुसूसी तौर पर एक्नॉलेज किया। कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल इस मुआहदे की 100% हिमायत करते हैं। तो जाहिर है कि ये गारंटी तो फिर वो दो तरफा मुलाकात में ही ले ली गई होगी ना। लेकिन ढाल जो है वो इस वक्त अरब ममालिक को बनाया जा रहा है कि इनकी ज़मानत की वजह से हमने ये किया है। खैर, अगर आप ये टाइम लाइन देखें तो अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सीधे बड़े भाई के पास जेनेवा पहुँचे थे, जिनको फिर उन्होंने दौरे अमेरिका की मुकम्मल ज़ाहिर है कि रिपोर्ट दी होगी। अब हो सकता है कि ऐसा ही कोई लतीफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने भी उन्हें सुनाया हो, जिनके बारे में ये मशहूर है कि उनकी हिस्से मिज़ाज बड़ी अच्छी है, वो लतीफ़े सुनना और सुनाना पसंद करते हैं। लेकिन भाई ये शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या सुनाया कि वो जेनेवा से खुसूसी तैयारा लेके सीधे लाहौर पहुंचे, वरना पहले तो उनका लंदन जाने का प्लान बताया गया था। लेकिन लगता यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जेनेवा में बैठकर शहबाज शरीफ का इंतज़ार वो रायगा ही गया, चूँकि सदर ट्रंप जो करने का इरादा रखते हैं उसके बारे में वो खुद ही बताते हैं और किसी और को बताने का मौका बड़ा कम ही देते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने पूरी दुनिया में मौजूद अमरीकी फ़ौज के सीनियर कमांडर्स को बुलाकर खिताब किया, जिनकी तादाद जनाब सैकड़ों में बनती है। इस तकरीब में जाने से पहले सदर ट्रंप ने यह कहा कि आज मैं जनरल्स और एडमिरल्स से मिलने जा रहा हूं और जो मुझे पसंद ना आया उसे मैं मौके पर ही नौकरी से फारिग कर दूंगा। अच्छा, और फिर वो तकरीब में सदर ट्रंप जो हैं वो पहुंच गए, जहां उनसे पहले वजीर दिफा ने खिताब किया और ऐसा खिताब किया कि बड़े बड़े जर्नल्स पे सन्नाटा तारी कर दिया और छूटते ही ये कहा कि आज जो बातें करूंगा अगर वो किसी को बुरी लगें तो इसके लिए बेहतर है कि इस्तीफा दे और घर चला जाए। अच्छा, फिर उन्होंने वो बात भी कर दी, कहा कि आइंदा मुझे पेंटागन में बड़ी तोंद वाले फैट जर्नल्स और एडमिरल्स नज़र ना आए।
اس سے ویسے مجھے یاد یہ آیا کہ ابھی کچھ سال پہلے پنجاب پولیس میں بڑی توندوں والے اہلکاروں کو بھی وارننگز دی گئی تھی نا، جس کے بعد پھر کئی اہلکاروں کو ورزش کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا، وہ ویڈیوز وغیرہ آ رہی تھیں ان کی۔ اب کہاں پنجاب پولیس اور کہاں امریکی فوج؟ اچھا، اب یہ جو فٹنس پہ وارننگز ہیں وہ امریکی جنرلز کو دی جا رہی تھی، اور شاک ویوز وہ پوری دنیا میں جا رہی تھی کہ پتہ نہیں امریکی فوج کو کس جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال وزیر دفاع نے تقریب کی ایسی ٹون سیٹ کی کہ پھر جب صدر ٹرمپ خطاب کرنے اسٹیج پر آئے تو وہ مذاق میں یہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے ایسی خاموشی والی تقریب نہیں دیکھی، جس کے بعد پھر بالکل وہی بات دہرائی گئی جو وزیر دفاع نے کی تھی۔ کہا کہ اگر کسی کو میری باتیں ناگوار گزریں تو دروازہ کھلا ہے، چلا جائے، لیکن جو جائے گا اسے تھوڑی دیر ہی سکون ملے گا، مگر اس کا مستقبل وہ برباد ہو جائے گا۔ اچھا، یہ سن کر مجھے کھٹکا ہوا کہ اللہ خیر کرے، کیونکہ صدر ٹرمپ کسی کو دھمکائیں یا کسی کی بہت زیادہ تعریف کریں تو دونوں صورتوں میں ان کا مقصد کوئی نہ کوئی پھر کام لینا ہوتا ہے، اور پھر بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو امریکہ کے اندر موجود دشمن سے لڑنا زیادہ ضروری ہے۔ لگتا ہے کہ وہ فوج کو غیر قانونی جو امیگرنٹس ہیں ان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اپنے جرنیلز کو دھمکانے کے بعد انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کا ذکر کیا۔ میں نے کہا کہ لو جی، کوئی اور مصیبت نہ آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے الٹ ہوا۔ امریکی صدر نے یہ کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم آئے تھے، ان کے ساتھ فیلڈ مارشل تھے جو پاکستان میں نہایت ہی اہم شخص ہوتے ہیں۔ چند دن پہلے وہ وائٹ ہاؤس میں تھے، جہاں فیلڈ مارشل نے ایک گروپ سے کہا کہ اس آدمی نے، یعنی صدر ٹرمپ نے، ایسی جنگ رکوائی جو بہت خطرناک ہونے والی تھی، جس سے لاکھوں زندگیاں بچیں۔ یہ واقعہ سن کر پھر صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور جس انداز میں فیلڈ مارشل نے یہ بات کی ہے وہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ سن کر میاں محمد نواز شریف کو کیسا لگا ہوگا، یہ تو خیر میاں نواز شریف خود ہی بتا سکتے ہیں نا، لیکن یقینی طور پہ یہ سن کر اور دیکھ کر کم از کم شہباز شریف کو بالکل بھی برا نہیں لگا ہوگا، کیونکہ شبانہ روز محنت کرنے کی وجہ سے ان کا اپنا انداز بیاں بھی کسی سے کم تھوڑی۔ اور بھئی یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ صدر ٹرمپ جس شخصیت کے انداز بیاں کے گرویدہ دکھائی دیتے ہیں، اس شخصیت کو شہباز شریف کی کثر نفسی کچھ زیادہ ہی پسند ہے۔ اب آپ حساب کا فارمولا لگائیں نا، تو اے کو بی پسند ہے اور بی کو سی پسند ہے، تو بس ثابت ہوا کہ اے کو سی پسند ہے، لہٰذا شہباز شریف کی تو لگتا ہے کہ نوکری پکی۔ البتہ امریکی جرنلز کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سے انداز بیاں کی ٹپس لے لیں، تاکہ آئندہ ملاقات میں صدر ٹرمپ اگر تعریف نہ بھی کریں تو کم از کم نوکری سے فارغ کرنے کی دھمکی تو نہ دینا۔ خیر، دوسری طرف صدر ٹرمپ نے حماس کو دھمکی دے دی ہے کہ 4 دن کا وقت ہے، ہتھیار ڈالو ورنہ انجام برا ہوگا، جبکہ اسرائیل نے امدادی سامان لے کر غزہ جانے والے 40 کشتیوں پر مشتمل فوٹیلا پر دھاوا بول دیا ہے۔ متعدد رضاکاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب ان کشتیوں پر سوار 500 افراد میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہیں۔ اب اللہ سے دعا یہ ہے کہ ان تمام افراد کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن عالمی سطح پر جب پاکستان کو لے کر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک فرینڈلی فائر چل رہا ہے۔ لگ یہ رہا تھا کہ پنجاب کی رانی اور سندھ کے راجہ کے درمیان کوئی وزارت عظمیٰ کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آئندہ وزیر اعظم مریم نواز ہوں گی۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ نہیں، مریم کو وزیر اعظم بنانے والے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ اس سے ان کی مراد کون تھا، لیکن ایسے 2 بڑے ہی ریٹائر ہوئے ہیں، ایک قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے سابق ISI چیف ندیم احمد انجم۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ ندیم انجم تو اتنے قریب تھے کہ وہ تو شریف فیملی کے جو فنکشنز تھے ان میں بھی جایا کرتے تھے، لیکن بہرحال نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایسے بیانات کا تبادلہ ہو رہا تھا جو آپ بھی دیکھ رہے تھے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ آپ سے تم اور تم سے تو تک اتر آئی تھی، جس کا پھر ابھی گزشتہ روز ڈراپ سین ہوا۔ اسحاق ڈار کی سربراہی میں نون لیگ اور نوید قمر کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں ایک بار پھر تو اور تم سے ہم ہونے کا عہد و پیما ہوا۔ تمام جو مسائل تھے وہ افہام و تفہیم سے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ
ایک اسموک اسکرین تھی جس کا مقصد لوکل میڈیا کی توجہ بین الاقوامی تھیٹر سے ہٹا کے لوکل تھیٹر پر مرکوز کرنا تھا. اچھا، اس دوران پاکستان تحریک انصاف میں وہ تقسیم کا جو معاملہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اچانک سے اٹھا، اور لگتا ہے کہ اس معاملے کو بھی غزہ امن معاہدے سے توجہ ہٹانے کے لیے ہی استعمال کیا گیا. پہلے پشاور جلسے میں علی امین گنڈاپور کا کردار جو تھا وہ کافی زیر بحث آیا. پھر ان کی اچانک عمران خان سے ملاقات ہو گئی، جس کے بعد 2 صوبائی وزراء نے خیبر پختونخوا کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، جبکہ علی امین گنڈاپور کے دوست شیر افضل مروت جو ہیں ان کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان وزراء کو 6 ماہ پہلے ہی نکالنے کا فیصلہ کر چکے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ موقع انہوں نے چنا تھا. اچھا، پھر گزشتہ روز علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق علیمہ خان کو ایم آئی سہولت فراہم کر رہی ہے جسے عمران خان کے مقصد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ویسے اب یہ ذرا کوئی علی امین گنڈاپور سے تو پوچھے کہ اگر علیمہ خان کے پیچھے ایم آئی یا ملٹری آئی ہے تو آپ کے پاس کون سی انٹیلیجنس آئی ہے جس کی 6/6 نظر سے آپ نے علیمہ خان کی ایم آئی سے قربت کو بھونپ لیا ہے. اس کے بعد آج پھر عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو طلب کیا اڈیالہ جیل، لیکن اس دوران ہوا یہ کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی توجہ اندرونی سیاست پر مرکوز رکھنے کی شعوری کوشش کی گئی، مگر عمران خان نے قوم کو تیاری پکڑنے کا پیغام دے دیا ہے. ابھی گزشتہ رات عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک اہم بیان جاری ہوا جس میں انہوں نے اپنے خلاف کیسز کا جو سٹیٹس ہے اس کو واضح کیا ہے کہ توشہ خانہ 2 کا جھوٹا کیس عدالت میں تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. حالانکہ چند ہفتے پہلے اس کیس کے مرکزی سرکاری گواہ کو عدالت میں جھوٹا ثابت کر دیا گیا تھا. میرے ملٹری سیکریٹری کا بیان بھی میرے حق میں تھا. پھر کہا کہ تمام وکلاء کی رائے بھی یہی تھی کہ یہ کیس ان وجوہات کی وجہ سے خارج کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس سب کے باوجود بدنیتی پر مبنی یہ کیس اب تک چلایا جا رہا ہے. اچھا، پھر انہوں نے سائفر کیس کی مثال دی کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ کیس بھی چلایا گیا لیکن ہائی کورٹ میں نہ ٹھہر سکا. پھر القادر جو کیس ہے اس کا بھی عمران خان کی طرف سے ذکر کیا گیا. اچھا، اور وہی بات جو میں اپنے گزشتہ ولاگز میں کہتی آ رہی ہوں تو یہ عمران خان نے بھی یہی بات کی کہ اس کیس کے حوالے سے ہم جنوری سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاریخ لینے کی کوشش کر رہے تھے. اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر نے 10 ماہ بعد 16 اکتوبر کو اس کی سماعت مقرر کی ہے، جبکہ توشہ خانہ میں جلد بازی کا مقصد بھی یہی ہے کہ پہلے توشہ خانہ میں سزا دی جائے تاکہ اس کے بعد القادر کیس میں ضمانت ہو جائے تو پھر میری جو رہائی ہے وہ ممکن نہ ہو سکے. اچھا، اسی خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر گزشتہ روز ایک اور پیش رفت بھی سامنے آئی ہے. عمران خان نے 4 سینئر وکلاء کو اپنا کوارڈینیٹر مقرر کیا ہے، کیونکہ اگر توشہ خانہ میں سزا ہو گئی تو پھر ملاقاتیں تو بند ہو جائیں گی. دوسرے کیسز میں پہلے سے ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. ایسی صورت میں وکلاء کوارڈینیٹرز کے ذریعے جیل سے باہر رابطہ رکھنے میں آسانی ہوگی. تو اب ان سینئر وکلاء میں حامد خان، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر شامل ہیں. اچھا، پھر عمران خان نے اپنے بیان میں میاں محمد نواز شریف، مریم نواز اور آصف علی زرداری کی مثال بھی دی ہے کہ کس طرح ان تینوں شخصیات نے خلاف قانون توشہ خانہ سے گاڑیاں لیں اور ان تینوں کیسز کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، مگر ان کے کیسز لگائے ہی نہیں جاتے، جبکہ شفاف طریقے سے حاصل کیے گئے تحائف کے خلاف سلیکٹو ٹرائل ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے. پھر عمران خان نے زلفی بخاری کی مثال دی کہ اس نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے مسلسل انکار کیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں موجود زلفی بخاری کی جائیداد کو نیلام کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جو سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے. اچھا، پھر عمران خان کے مطابق یہی لا قانونیت یہ عاصم لا ہے. اب عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر آپ عاصم لا کے ساتھ ہیں تو آپ پر کرامات ہوتی ہیں، آپ کا گندم کا بڑا سے بڑا اسکینڈل بھی ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، آپ توشہ خانہ سے گاڑیاں بھی لے جاتے ہیں تو پھر بھی آپ پر کوئی کیس نہیں بنتا، اور اگر آپ اس لا کے خلاف ہیں تو آپ پر بے بنیاد من گھڑت کیس جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، آپ اور آپ کے خاندان پر ہر وہ ظلم کیا جاتا ہے جو اس ملک کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. لہٰذا پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس نظام کے خلاف اپنے اور اپنے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا. اس لیے میری پوری قوم کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ
تیاری پکڑیں۔ اب یہ تیاری یہ کس خاص اقدام کے لیے ہے، اس کا ابھی اعلان ہونا ہے، لیکن یہ بیان حقیقی طور پہ علیمہ خان کے ذریعے ہی باہر آیا ہے۔ تو پھر اگر علی امین گنڈاپور کی بات کو درست مانیں تو کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم آئی اپنے باس کے خلاف ہی بیانات دلوا رہی ہے؟ لیکن چونکہ اس وقت توجہ ہٹانی ہے تو ایسے میں علی امین گنڈاپور کو حکومتی حلقوں سے بھی پاسبانی مل گئی ہے، اور کل تک جو پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گردوں کی جماعت کہنے پر تلے ہوئے تھے، آج وہ پاکستان تحریک انصاف کے غم میں بڑے ہلکان ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1 سال مزید پاکستان تحریک انصاف کا یہ اندرونی انتشار چلتا رہا تو پارٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ لیڈرشپ کے جھگڑے پارٹی کو اندر سے کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے کہ پارٹی کو اس سے نقصان پہنچے، لیکن جناب یہ بھی تو بتائیے نا کہ پارٹی کی صفوں میں اندر سے کھانے والا دیمک وہ کس نے چھوڑا؟ حکومتی جو تجزیہ کار ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو اب یہ باتیں نہیں بتائیں گے، لیکن کامن ویلتھ رپورٹ نے یہ کھل کر بتا دیا ہے۔ یہ وہ رپورٹ ہے جو گزشتہ سال کے انتخابات کے بعد تیار ہوئی تھی لیکن جاری نہیں کی گئی تھی، کیونکہ حکومت پاکستان نے حالات خراب ہونے کے خدشے کے باعث یہ درخواست کی تھی کہ اس کو جاری نہ کیا جائے۔ پھر جب یہ لیک ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اب مجبوراً پھر اسے جاری کرنا پڑا۔ اس رپورٹ نے ان تمام شخصیات کا بتا دیا ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اس حال میں پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور ان میں قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر کا نام وہ سر فہرست آتا ہے۔ اب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اداروں کی طرف سے لیے گئے فیصلوں نے انتخابات کے عمل کو متاثر کیا۔ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کی جانب سے بلے کے نشان کے حوالے سے لیے گئے فیصلے سب سے زیادہ اہم تھے۔ پھر اس رپورٹ میں الیکشن سے پہلے عمران خان کو دی گئی سزاؤں کا ذکر ہے، پری پول پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ ہونے والے سلوک اور پولنگ کے بعد فارم 47 میں رد و بدل کی بات کی گئی ہے۔ لیکن کیا اس رپورٹ پر حکومت پر کوئی فرق یا کوئی اثر پڑے گا؟ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سب کرنے کے بعد جن کو اقتدار دیا گیا ہے ان کی اوقات کیا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ملک کی فورن اور سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے 2 اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں، پاک سعودی معاہدہ اور غزہ امن معاہدہ، لیکن مجال ہے کہ اس حوالے سے پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں لیا گیا ہو۔ چلیں پارلیمنٹ تو دور کی بات ہے کیونکہ ظاہر ہے اپوزیشن اس کا حصہ ہے، لیکن کابینہ تک کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، چونکہ سبھی کو یہاں یہ پتا ہے کہ اگر ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے یا نہ بھی اعتماد میں لیا جائے تو اس سے فرق کیا پڑنا ہے، چونکہ ان فارم 47 والوں کے ذریعے عوام کا اعتماد تو پھر بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب حقیقی سیاسی جماعتوں کی سپیس ختم کی جاتی ہے تو پھر رزلٹ تو وہی نکلتا ہے جو اس وقت آزاد کشمیر میں نکل رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ ایک عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر گزشتہ 3 دن سے پورا کشمیر وہ بند پڑا ہے، پرتشدد واقعات وہاں پر جاری ہیں۔ یہاں سے اسلام آباد سے پولیس کے خصوصی دستے جو ہیں وہ وہاں بھیجے گئے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کو اس کی کوریج کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے خصوصی ہدایات جو ہیں وہ جاری بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی بند کیا گیا، لیکن پھر گزشتہ روز انسانی جانوں کا ضیاع ہوا تو مجبوری میں پھر پریس کانفرنس کرنا پڑی۔ اب تک حکومت کے مطابق 3 پولیس والے اور 6 عام شہری جاں بحق ہو چکے ہیں، کئی کی حالت اس وقت نازک ہے۔ اچھا، اس ہڑتال سے پہلے 2 وفاقی وزراء کو مظفر آباد بھیجا گیا جنہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کیے، لیکن مطالبات ماننے کے بجائے الٹا ان کو دھمکیاں دی گئیں۔ حالانکہ مطالبات میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو ریاست کے لیے تشویش کا باعث ہو۔ 99% مطالبات جو تھے وہ انتظامی نوعیت کے ہیں، کچھ ترقیاتی منصوبے ہیں اور باقی پبلک سروسز کی فراہمی سے متعلق ہیں، سوائے 2 مطالبات کے، جن میں سے ایک آزاد کشمیر اسمبلی کے وزراء کی تعداد میں کمی اور دوسرا مہاجرین کے نام پر پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود کشمیر اسمبلی کی نشستوں کا خاتمہ۔ اب پتہ نہیں کہ ان 2 مطالبات میں کیا چیز ریاست کو بری لگی یا کیا چیز ریاست مخالف ہے۔ اچھا، ہڑتال سے پہلے جب 2 وفاقی وزراء وائس رائے بن کر یہ مظفر آباد گئے تو ان 2 مطالبات پر تو ان کی سوئی ہی اٹک گئی۔ کیوں بھئی؟ کیونکہ اگر وزراء کی تعداد کم کر دی جائے گی تو پھر لالچ دے کر حکومتیں کیسے تبدیل کی جا سکیں گی؟ اسی طرح اگر مہاجرین کے نام پر کشمیر اسمبلی میں سیٹس ختم کر دیں تو وفاق کی مرضی کے جو حکومت ہے وہ پھر کیسے آئے گی؟ اچھا، آپ ذرا اندازہ کریں کہ کشمیر اسمبلی میں 45 براہ راست سیٹیں ہیں جن میں 12 پاکستان کے مختلف شہروں میں ہیں۔ ویسے یہ بھی ایک لطیفہ ہی ہے کہ یہ 12 میں سے 2 نشستیں کسی زمانے میں
ایم کیو ایم کے حصے میں بھی آ گئی تھیں. اسی طرح گلگت کی اسمبلی میں 1-2 مل گئی تھی، جس کی بنیاد پر پھر ایم کیو ایم کے رہنما قومی جماعت ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تھے. آج وہاں ایم کیو ایم کا نام و نشان تک نہیں ہے. ہاں البتہ قومی مفاد کی ترجمانی اب بھی وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہے. تو کیا سختی کی وجہ یہی تھی؟ حالانکہ آزاد کشمیر ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرامن علاقہ رہا ہے، وہاں کے لوگ امن پسند ہیں. پھر کشمیر تنازع کی وجہ سے اس کی جو حساسیت ہے وہ الگ ہے، لیکن طاقت کے استعمال نے وہاں بھی آگ لگا دی ہے. اب اس کا کتنا لانگ ٹرم نقصان ہوا ہے تو اس کا فوری اندازہ لگانا تو مشکل ہے، لیکن ایسے مطالبات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جس میں احتجاج کرنے والے عالمی اداروں سے رجوع کرنے کی بات کر رہے ہیں. جبکہ آپ ذرا یہ حکومت کے کام دیکھیں کہ گزشتہ روز یہ مظفر آباد جانے کے بجائے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو اسلام آباد بلایا گیا اور وفاقی وزراء کے ساتھ بٹھا کر پھر پریس کانفرنس کرائی گئی. اب اس سے پیغام کیا گیا ہے؟ کیا یہ پریس کانفرنس یہ مظفر آباد میں نہیں ہو سکتی تھی؟ اب دوبارہ عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکشیں کی جا رہی ہیں، تو پہلے مذاکرات کیوں ختم کیے گئے تھے؟ کیا جانی نقصان اور یہ عام بغاوت کا انتظار تھا؟ اور اب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو بھی خیال آ گیا ہے، انہوں نے بھی بڑا سخت نوٹس لیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے. اچھا جی، تو پہلے آپ کہاں سوئے ہوئے تھے کہ اب آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں، اور اب واقعے کی شفاف تحقیقات کا حکم بھی جاری ہو گیا ہے. نئی مذاکراتی کمیٹی بھی بن گئی ہے، کمیٹی کو مظفر آباد جا کر فوری مذاکرات کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. لیکن جناب، کیا یہ سب کرنے کے لیے آپ کو قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کا انتظار تھا؟ ویسے کتنا کھلا تضاد ہے نا کہ امریکہ کے حوالے سے جلد بازی میں فیصلہ اور اپنے لوگوں کے لیے لاشیں گرنے کا انتظار. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت کا نشہ ہمیشہ زیادہ بڑی طاقت کے ذریعے ہی اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. آپ اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.